बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद, आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 3 में व मशहूद जो है उसके बारे में हम जानेंगे। शाहिद के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिटेल में बात कर ली थी। अच्छा, मशहूद वो जो देखी जाने वाली चीज़, यानी जिसके बारे में गवाही दी जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जान लें कि मशहूद में हर इंसान आता है। ठीक है, हर इंसान जो है वो मशहूद है, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हर अमल को देख रहे हैं। हर इंसान जो भी कर रहा है उसका हर अमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहे हैं, वो उसके गवाह हैं। और इसी तरह जैसे मैंने आपको जितनी भी शाहिद की लिस्ट में पिछले लेसन में भी दी थी, ज़मीन, आसमान, फरिश्ते जो हमारे हर अमल को लिख रहे हैं, किरामन कातिबीन हमारे साथ हैं, वो देख रहे हैं, तो उसके वो गवाह हैं और वो गवाही देंगे इंसान के बारे में आखिरा में। तो वो शाहिद हैं और तो इंसान क्या हुआ, मशहूद। तो हर इंसान मशहूद है। अगर सिर्फ देखें इस लफ्ज़ मशहूद ही को देख लेना कि इंसान ये सोच ले कि मैं इस सर्वेलेंस में हूँ, हर लम्हे मेरे ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और मैं वॉच किया जा रहा हूँ हर वक्त। आप सोचें अगर सिर्फ ये हो कि कहीं पे हम कह देते हैं, कहीं हम जाते हैं तो कैमरास लगे हुए हैं, तो कितना इंसान अपने आप को ठीक करना शुरू हो जाता है कि जो कैमरास लगे हैं हम वॉच में हैं। तो अगर इंसान सिर्फ यही सोच ले ना कि मेरे हर अमल को देखा जा रहा है और मैं मशहूद हूँ, मेरी गवाही दी जाएगी, तो फिर इंसान का हर अमल ही खूबसूरत हो जाए, वो अपने अमल को सुधारना शुरू कर दे और अल्लाह की रज़ा के लिए हर काम करना शुरू हो जाए। तो इसको आप समझ लें। फिर अब जो दूसरा मैं आपको बताने लगी हूँ मशहूद में, वो है यौमुल क़ियामा। जैसा कि हमने आयत नंबर 2 में पढ़ा था, वल यौमिल मौऊद, वादा किए गए दिन के बारे में। फिर अगली आयत व शाहिद व मशहूद। तो इसमें मशहूद कहा जाता है कि वो यौमुल क़ियामा है, इसलिए क्योंकि तमाम इंसानियत जो है, तमाम इंसानियत वो इस दिन ज़ाहिर होंगी और वो इस दिन की गवाही देंगी। ठीक है, तो गवाह होंगी कि ये दिन आ गया है। कोई भी इस दिन से फिर नहीं सकता, कोई एब्सेंट नहीं होगा, सारे ही मौजूद होंगे और ना कोई बड़ा तो ना कोई छोटा गुनाह होगा जो इस दिन छुप सकेगा। इस दिन में हर कोई गवाही दे रहा होगा अपने ही अमाल का, और वो इस दिन के गवाह होंगे। तो ये अल्टीमेट मशहूद जो है वो है क़यामत का दिन। इसी तरह आया नंबर 103 में भी मैंने सूरह हूद की आपको बताया था, जिसमें आया था ज़ालिका यौमुम मशहूद। याद है आपको होगा कि ये दिन ऐसा है कि जो गवाही दिया जाएगा, यानी कि जो दिन देखा जाएगा। ठीक है, जिस दिन मौजूद होंगे सब इस दिन को देख रहे होंगे। सूरह हूद में आयत मैंने पढ़ी थी, इन्न फी ज़ालिका लाआयतन लिमन खाफ अज़ाबल आखिरह ज़ालिका यौमुम मजमूउन लहुन नास व ज़ालिका यौमुम मशहूद। अब आप इसका तर्जुमा जाके ख़ुद मुसहफ़ खोल कर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो ये हो गया यौमुल क़ियामा का दिन जो मशहूद है, और इस दिन गवाह होगा इंसान, वो शाहिद होगा। ठीक है, अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी और भी कुछ बताऊंगी बातें। पहले हम लोग देखते हैं अपना तीसरा और चौथा जो है मशहूद के बारे में राय। अच्छा, तीसरी जो राय है वो ये है कि यौमुल अरफा और यौमुल जुमुआ, ये दोनों जो हैं ये मशहूद हैं। अच्छा, जुमुआ के बारे में तो शाहिद का भी आता है, लेकिन यौमुल अरफा के बारे में मशहूद का है। ठीक है, क्योंकि देखिए यौमुल अरफा भी क़यामत के दिन ही की तरह एक निशानी है कि इंसानियत वहाँ पर जमा होती है।
مختلف قسم کی زبانیں بولنے والے، مختلف جگہوں سے، مختلف ممالک سے سب اکٹھے ہوتے ہیں، سب حجاج جمع ہوتے ہیں، جو آخرہ کا ایک ریمائنڈر ہے۔ آخرہ میں سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے اور ان سے سوال کیے جائیں گے، تو حجاج وہاں جا کر گواہ بنتے ہیں، جس کے لیے ان کا ادھر جمع ہونا ضروری ہے، اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں نا، تو اس لیے جو لوگ ہیں، ایک حاجی ہے وہ شاہد ہے، تو اور جو جگہ ہے وہ عرفہ کی وہ مشہود ہے، تو اسی لیے اس کے لیے آتا ہے عرفہ کے لیے کہ مشہود ہے۔ اچھا، اب جمعہ کے دن کے بارے میں دونوں رائے ہی ہیں، زیادہ شاہد کی ہے کہ جمعہ جو ہے، جمعہ کا دن وہ شاہد ہے، کیونکہ اس دن سب جمع ہوتے ہیں اور صلاۃ الجمعہ پڑھتے ہیں اور اس دن کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ جب جمعہ کا دن آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس دن کی گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں، کچھ میں تھوڑا سا ذوق پایا جاتا ہے۔ خیر، میں آپ کو تفسیر ابن کثیر میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ ابن حاتم نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والیوم الموعود یوم القیامہ والشاہد یوم الجمعہ وما طلعت شمس ولا غربت على یوم افضل من یوم الجمعہ وفیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه ومشهود یوم العرفہ۔ مشہود یہاں پر کیا ہے؟ یوم العرفہ کا دن۔ اور اسی طرح والیوم الموعود کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا، وہ بھی مشہود ہے۔ اب دیکھیں ان دونوں دنوں میں مماثلت بھی ہے، جیسے کہ ابھی بات ہو چکی، تو دونوں ہی دن مشہود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ امید ہیں کہ بھولیں گے نہیں اس بات کو کہ مشہود کون ہے۔ قرآن مجید کی آیا کا بھی میں نے ریفرنس، کون سی ہے وہ آیا آپ بتائیں؟ سورہ ہود کی آیا نمبر 103۔ امید ہے کہ آپ لوگ لسٹ بنا رہے ہوں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، شاہد اور مشہود کو آمنے سامنے بھی لکھ لیں۔ اب اسی حدیث میں یوم الجمعہ کیا ہے؟ شاہد، کیونکہ سورج طلوع ہوتا ہے جتنے بھی دنوں میں، اس میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک گھڑی ہے کہ اس میں جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی قبول ہوتی ہے، وہ خیر مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر عطا کرتے ہیں، وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے شر سے، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جمعہ کے بارے میں ہو گیا، اور پھر اینڈ میں آتا ہے وہ مشہود یوم عرفہ، کہ جو مشہود ہے نا اس سے مراد یوم العرفہ ہے، عرفہ کا دن ہے۔ ابن خزیمہ بھی اسی طرح کی حدیث کچھ روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ سے بھی ان کی اس طرح کی حدیث ملتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ابو ہریرہ، ابن عباس، الحسن بن علی، الحسن البصری، سعد بن المسیب، مجاہد، اکرمہ، الضحاک، ان سب نے یہی کہا ہے کہ جو مشہود ہے نا وہ کیا ہے؟ یوم القیامہ۔ اسی لیے پھر میں نے آپ کو مشہود یوم القیامہ ہی کی لسٹ میں بتایا ہے۔ البغوی یہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ شاہد جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور مشہود یوم العرفہ کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ اور دیکھیے تھوڑی سی اگر آپ خود بھی اپنا سینس بنائیں تو جو جمعہ کا دن ہے وہ گواہ ہے، اور جمعہ کا دن بہترین دنوں میں سے ایک دن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، عبادت کرتے ہیں ہم، یعنی صلاۃ الجمعہ ہوتا ہے، اور اسی دن قیامت بھی آئے گی۔ تو جمعہ کا دن شاہد اور مشہود، ایک تو جو نمازی اس دن نماز پڑھتے ہیں صلاۃ الجمعہ کی، ایمان والے، اور پھر جب اگر قیامت کو دیکھیں تو وہ بھی مشہود ہے نا، جو جمعہ کے دن میں حاضر ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جمعہ کے دن کی تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، جس کو ابھی تو میں کور نہیں کر سکتی، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ٹائم پر
لیکن اس دن ضرور آپ جو دعا کے ہیں لمحات ان سے فائدہ اٹھائیں. خطیب جب خطبہ دیتا ہے اور پھر صلاۃ الظہر سے عصر کے درمیان ایک کوئی بھی گھڑی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے تو دعائیں مانگتے رہیں انشاءاللہ تعالی. مشہود میں جو پانچویں چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نا وہ ہے جنت اور جہنم. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو دیکھیں گے، اس کی گواہی دیں گے جو ایمان والے اور بدکار لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے. ایمان والوں کے لیے جنت قریب لے آئی جائے گی، ازلفت الجنت للمتقین. اور جو برے لوگ ہوں گے برزت الجحیم لمن یری، وہ اس کو دیکھیں گے. تو یہ جہنم اور جہنم جو ہے وہ مشہود ہیں اور اس کے گواہ انسان ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح میں نے آپ کو یوم القیامہ میں جو ہے نا اور بھی بہت سی گواہ ہوں گی، اس دن بہت سی گواہیاں ہوں گی. اسی لیے والیوم الموعود کے بعد وہ شاہد و مشہود کا بھی لفظ ہے کہ اس دن بھی کتنے گواہ ہوں گے موجود ہوں گے جو دیکھیں گے. اور اس دن بہت سی چیزیں ایسی دیکھے جانے والی ہوں گی مشہود جو پہلے نہیں دیکھی ہوں گی. بس تھوڑا سا غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور کچھ چیزیں دونوں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے انسان جو ہے وہ شاہد بھی ہوا جب جہنم اور جنت کو دیکھے گا تو اس کو گواہ ہوں گے نا، اس وقت وہ اس کی گواہی دیں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے آنکھوں سے. اور پھر انسان ویسے بھی مشہود بھی ہوگا اس دن، کیونکہ اس کے بارے میں بھی گواہیاں دی جائیں گی. تو دو رائے بھی ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح جمعہ کے دن کے بارے میں، اور زیادہ تر رائے ان کی مشہود میں آتی ہے، جن کی میں نے آپ کو لسٹ الگ اس لیے بتائی ہے، واللہ عالم. اچھا، ایک چیز جو ہے جس کے بارے میں شک نہیں اور وہ شاہد ہی میں آئیں گے، مشہود میں نہیں، وہ کیا چیز ہے؟ ہمارے اپنے جسم کے حصے وہ گواہی دیں گے اس دن، انسان کے حق میں یا اس کے خلاف. اغفر اللہ ربی، جیسا کہ سورہ فصلت آیا 21 میں آتا ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کہ وہ کہیں گے اپنی ہی جلدوں سے کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی، اپنی ہی آنکھوں سے، اپنی ہی ہاتھوں سے، اپنی ہی پاؤں سے، اپنی ہی زبان ان کے خلاف بولے گی. یہ جو جسم ہے نا ہمارا، جس کو ہم بہت سنبھال کے رکھتے ہیں اور جس کا ہم بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑے مزے میں ہم اس کو رکھتے ہیں، نماز کے لیے بھی اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، عبادت کے لیے نیک کاموں میں سستی ہوتی ہے، تو یہی جسم اس دن خلاف بولیں گے، انسان کی گواہی دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان نیکوکار لوگوں میں سے کر دیں جن کا جسم کا ہر حصہ ان کے حق میں گواہی دے، ان کے خلاف نہیں. آمین یا رب العالمین. امید ہے کہ آپ کو اب یہ صحیح طرح سمجھ آ گئی ہوگی وہ شاہد و مشہود کے بارے میں جتنی بھی رائے ہیں. اگر ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو آپ کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیسن میں مل جائے گا. آخری بات جو وہ شاہد و مشہود کے بارے میں ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو سب سے پہلے ہی بتا دی تھی. اگلی آیت نمبر 4 میں جب انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ یہاں پہ وہ شاہد و مشہود آیت 4 کے بارے میں جو سورہ کی ہے نا اسی سے تعلق بھی رکھتا ہے، کیونکہ یہ اصحاب الاخدود کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو اصحاب الاخدود تھے جنہوں نے خندقیں کھودی تھی وہی شاہد تھے، وہی اپنے گناہوں کی گواہیاں دیں گے اور وہی اپنے گناہوں پر اس وقت موجود تھے. آخرہ میں بھی وہ بولیں گے انہوں نے جو غلط کام کیے. اور جو مشہود تھے وہ لوگ جو زندہ ایمان والے جلا دیے گئے، کیونکہ یہ جو تھے یہ شاہد تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ جل رہے ہیں، تو اس کا وہ آخرہ میں گواہی دیں گے کہ جو انہوں نے ظلم کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے اپنے نیکسٹ لیسنز میں، آگے اصحاب الاخدود کے بارے میں. اور وہ شاہد و مشہود اس آیت سے تعلق رکھتی ہے. اور باقی رائے میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ صرف ایک شاہد اور مشہود کا جو مطلب ہے اور اس کی جتنے بھی اللہ اکبر سمجھنے والی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اللہ کے کلام کو صحیح طور پر سیکھ سمجھ کر اس کو جذب کر سکیں،
اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، دوسروں تک اس کو پہنچانے والے بن جائیں، اس کلام کو سکھانے والے بن جائیں، کیونکہ یاد رکھیں یہ کلام بھی شاہد ہے، کیونکہ یہ بھی گواہی دے گا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیں جن کے حق میں یہ کلام اس دن گواہی دے گا، کہ جنہوں نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اس کلام کو سیکھ کر اس کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی شاہدین میں لکھ لیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں نے بولا تھا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین، نیک صالحین، انبیاء، شہداء کے ساتھ اٹھائیں آخرہ میں، اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود